अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरूं टीवी देख रहे हैं। दो ख़बरें हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो एजुकेशन के बारे में एक अलार्मिंग रिपोर्ट है सरकारी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, समीदीन ने जाना था बैरून मुल्क, उनको ऑफलोड कर दिया गया। क्यों किया गया, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर किया करें। अच्छा जी, सबसे पहले समीदीन बलोच की बात करते हैं। समीदीन बलोच को आज तक ओमान जाना था। उनको वहाँ पे कोई अजीज़ अकारिब हैं ना ओमान में। बलोच सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहती है। और आपका आधा मकरान जो है इस वक्त ओमान में नौकरियाँ कर रही है, फ़ौज में, ज़्यादातर फ़ौज में है। आज से 5-6 साल पहले तक ओमान में मकरान के जो बलोच है ना उनकी भर्तियाँ होती थी, और ये अयूब खान के दौर से स्टार्ट है। तो इसीलिए ज़ाहिर है कि रिश्तेदारियाँ बन गई हैं। और वैसे भी बुनियादी तौर पर ओमान में बहुत सारे बलोच रहते हैं। तो वहाँ पे ओमान की किसी फैमिली ने या कुछ ख़ानदानों ने, जो भी है, उन्होंने इतला ये है कि समीदीन बलोच को इनवाइट किया था और वो ओमान जा रही थी। तो आज जब वो कराची एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ पे पहले उनको बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया, लेकिन बाद में उनसे पासपोर्ट लिया गया FIA की जानिब से, और उनको कहा गया कि जी आपका नाम जो है वो एग्जैक्ट लिस्ट, कंट्रोल लिस्ट जो है ना उसमें शामिल है, तो इसलिए आपको हम सफ़र नहीं करने देते। तो एक वीडियो भी समीदीन बलोच ने एयरपोर्ट के अंदर से ही अपलोड की है अपने जो सोशल मीडिया उनका प्लेटफॉर्म है उनमें, और फेसबुक और ट्विटर में भी उन्होंने कहा है कि 4 घंटे तक मुझे बिठाए रखा और मैं पूछती रही कि वजह क्या है। तो वो जो वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें जो मुकालमा हो रहा है ना समीदीन बलोच और वो जो FIA का है या एयरपोर्ट का अमला है, फ़ीमेल अमला है, उनके दरमियान जब मुकालमा होता है तो उसमें आप देखेंगे कि एक हाथ से लिखा हुआ एक लेटर, ऑफ लेटर, वो समीदीन को दिखाया जाता है कि जी ये लेटर है, इस लेटर की बुनियाद पे हम आपको नहीं जाने दे रहे हैं। और उनको ये भी बताया गया कि महकमे दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से आपका नाम ACL में जो है वो डाल दिया है। तो उनको कोई लेटर नहीं दिखाया गया, वो एक आज से लिखा हुआ एक लेटर था। बहरहाल हालांकि सरकारी जो ऑफिशियल लेटर होता है उस पर स्टैम्प लगती है, उसमें कंसर्न जो ऑफिसर है उसका साइन होता है, बाकायदा एक तरीक़ाकार है ना किसी भी नोटिफिकेशन का या किसी भी लेटर का। लेकिन वो जो लेटर दिखाया गया वो उसका कोई आईनी, मेरे ख़्याल में कानूनी कोई हैसियत नहीं है जो समीदीन को दिखाया गया था। बहुत सारे लोगों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि समीदीन जो है वो मुल्क छोड़ के जाना चाह रही थी और कोई अज़ाइलम, कोई सियासी पनाह वगैरह इसके लिए जा रही थी, है ना। साइड में बात करने वाले हैं। मैं मुख्तलिफ़ जगह में देख रहा था सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चल रही थी। पहली बात तो यह है, देखें, इससे पहले समीदीन शायद 1 या 2 बार बैरून मुल्क चली गई इसी दौरान, इसी 2-4 महीनों के बीच में। हालिया दिनों में वो चली गई थी, मेरे ख़्याल में बरतानिया चली गई थी, लंदन वगैरह, वहाँ पे कोई अवार्ड भी उनको मिला था, वो वापस आ गई। इसी तरह डॉक्टर मारंग बलोच भी बाहर चली गई, वापस आ गई। इनको मेरा ख़्याल है, ज़ाती ख़्याल है और मेरा तजज़िया भी यही है कि ना समीदीन ने कोई अज़ालिम लेना है, ना डॉक्टर मारंग बलोच ने कहीं पे कोई अज़ालिम लेना है। उन्होंने बलूचिस्तान में रहकर ये जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की है, इन्होंने अज़ालिम लेने के लिए नहीं किए, उन्होंने यहीं रहकर ये मूवमेंट चलानी है। मैं पहले भी एक बार शायद मैंने एक वीडियो में कुछ सवालात किए गए थे मुझसे, उनका मैंने जवाब दिया था कि अज़ाइलम तो आम बंदा कोई यहाँ से जाएगा, कोई अगर कोई इशू हो उसको वो जाके ले, वो अलग बात है। एक आप देखें ना, ये पूरे 1-1.5 सालों में BOIC ने जिस तरह ग्रोथ की है, जिस तरह लोग रिस्पांस कर रहे हैं, कोई मतलब पागल ही होगा जो अपना जो है इतना बड़ा मूवमेंट छोड़ के वो जाके किसी कोने कदरे में बैठेगा। ज़ाहिर है कि यूरोप हो, जो भी जहाँ भी जाना, कोई अगर अज़ालिम लेगा वहाँ पे तो वो मजलूम बन के रहेगा ना। एक वजीफ़ा उसको मिलेगा किसी कोने में, कोई जानता भी नहीं है बंदा कहाँ से आया है।
ایسا میرا خیال نہیں ہے، نہ آزار کا کوئی ایسی اس طرح کی کوئی اطلاع ہے ہمارے پاس کہ وہ لینا چاہیں گے۔ یہ میرے خیال میں جو سوشل میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں، یہ ان میں کوئی ایسی کوئی منطق نہیں ہے، ان کی باتوں میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مخالفت برائے مخالفت میں اگر بات ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے۔ باقی دیکھیں، اگر جنرلی دیکھا جائے، اگر سمیع الدین کا نام اے سی ایل میں شامل تھا یا کیا گیا تھا، یعنی کہ گوادر کے اس جلسے کے بعد، تو ان کو پراپر اطلاع دینی چاہیے تھے، کوئی لیٹر ان کو بھیج دینا چاہیے تھا تاکہ اس کے علم میں ہوتا، تاکہ وہ کوئی قانونی کارروائی بھی ظاہر ہے کہ کرتا نا۔ کوئی بھی بندہ ہو، جب اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے تو لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پولیٹیشنز کا نام جو ہے ای سی ایل میں شامل کیا گیا تو وہ چلے گئے عدالتوں میں، کسی کو ریلیف ملا، کسی کا کیس اب تک چل رہا ہے، اس طرح تو ہے نا، تو وہ بھی چلی جاتی کسی عدالت میں اس حوالے سے۔ پر ان کے بقول کہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ میرا نام ای سی ایل میں شامل ہے، اور وہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا لیٹر ہے اس کا تو کوئی، میرے خیال میں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کسی افسر نے انگریزی میں 4 لفظ لکھ کے لائن دے دیا، جی یہ ہے، یہ اس کا کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گا۔ اب آتے ہیں جی یہ ایجوکیشن پہ۔ ایجوکیشن محکمہ تعلیم نے خود، بلوچستان کے محکمہ تعلیم نے خود ایک رپورٹ جاری کی ہے اسکولوں کی بندش کے حوالے سے۔ اس میں وہ جو رپورٹ ہے اس کو میں نے خود سے وہ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ ذرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی بات آگے بڑھ سکتی ہے اس پہ۔ محکمہ تعلیم بلوچستان نے حالیہ دنوں میں اسکولوں کی بندش سے متعلق ایک خوفناک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 35 اضلاع میں تقریباً 3694 اسکول بند پڑے ہیں۔ صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ میں 152 اسکول بند ہیں، جن میں 88 بوائز اور 64 گرلز۔ پشین میں 252، جن میں 168 بوائز اور 86 گرلز اسکول شامل ہیں۔ اچھا، خضدار میں 151، کلات اور قلعہ سیف اللہ میں 179 یعنی کہ 179، بارکان میں 174، اواران میں 161 اسکول بند ہیں۔ اسکولز کی بندش موجودہ حکومت کے 6 مہینوں میں سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ گزشتہ دوار میں بند اسکولوں کی تعداد 3152 تھی، اور موجودہ دور میں بن گئے ہیں جی 3694۔ ٹھیک ہے، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اسکولوں کی تعداد، ٹوٹل جو بلوچستان کے اسکول ہیں ان کی تعداد ہے 15096، اور ٹیچرز کی تعداد ہے 48841۔ مزید اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مزید 1600 ٹیچرز کی ضرورت ہے بلوچستان کے اسکولوں کو، جبکہ خالی آسامیاں اس وقت بلوچستان حکومت کے پاس پڑی ہیں، وہ ہیں 9496۔ اچھا، یہ تو رپورٹ ہے سرکاری اور محکمہ تعلیم کی جانب سے جو انہوں نے جاری کی ہے، یہ فگر انہوں نے جاری کی ہے، میں نے مین پوائنٹ ان میں سے اٹھائے ہیں۔ اچھا، یہ جن اسکولوں کی بات کی جا رہی ہے نا کہ 3694 اسکول جو بند ہیں، یہ وہ اسکول ہیں جو مکمل طور پر بند ہیں۔ ان میں وہ اسکول شامل نہیں ہیں جن میں ایک ٹیچر ہفتے میں 1-2 دن آ کی حاضری لگا لیتا ہے پھر چلا جاتا ہے، یا ایسے بھی ٹیچر ہوتے ہیں جو جو باہر کے، مطلب ایک گاؤں کے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، شہر سے باہر کے، ضلع سے باہر کے ٹیچر ہوتے ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے وہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں، پھر 1 مہینے 2 مہینے کے لیے چھٹی کر جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہائی اسکول اور مڈل اسکول ہیں جہاں پہ اگر 12-13 ٹیچر ہیں، ان میں سے 6 جو ہے وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں 2-3 مہینے کے لیے، پھر یہ 6 چلے جاتے ہیں چھٹیوں پر، خود ساختہ چھٹیوں پر، باقی 6 آ کے باقی کلاسیں لیتے ہیں۔ تو اس طرح اس کو تو حکومت کے کھاتے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اسکول فنکشنل ہے، اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ میں اس طرح کے جو اسکول ہیں جو جزوی طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بند ہے، ان کا شامل نہیں ہے نام۔ دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہ جہاں جہاں جو نام آپ کو میں نے جن اضلاع کا لکھا، جیسے بارکان کا لکھا گیا ہے، ابھی آپ بتا دیں کہ بارکان میں گزشتہ جب سے مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہی بندہ ایم پی ہے، منسٹر ہے، ایک ہی بندہ، اور بار بار وہ کامیاب ہو کے آتا ہے۔ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ اسی طرح اواران کا آپ لیں،
40-45 سال جس خاندان نے اقتدار میں آتا رہا ہے ادھر بند ہیں. اب پھر خضدار لیں. خضدار میں تو یہ ہوا ہے کہ کبھی مختلف جماعتیں آئی ہیں. کوئٹہ دارالحکومت ہے آپ کا, یہاں پہ اسکولیں بند ہیں. ابھی یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ذمہ داری ظاہر ہے کہ ہر جو اقتدار میں جو بندہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اور سب سے میرے خیال میں تعجب کی بات آپ اس کو کہیں یا کچھ سرپرائز کہیں اس کو آپ, کہ موجودہ حکومت کے دور میں سب سے زیادہ اسکولیں بند رہی ہیں, ان کی تعداد زیادہ بڑھی ہے. حالانکہ اگر موجودہ حکومت کے دعوے آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو بیرونی ملک کی اسکالرشپ دے رہے ہیں, ہم بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں, ہم ایجوکیشن بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بیرونی صوبہ بچوں کو اسکالرشپس پہ بھیج رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں. کچھ دن پہلے شاید بلوچستان حکومت کی جانب سے اسکول کے بچوں کے لیے ایک اسکالرشپ پیکیج دیا گیا تھا. اس میں اگر آپ لسٹ دیکھ لیں نا, اس لسٹ میں تقریباً 95% جو بچے ہیں وہ ڈیرہ بگٹی سے ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کانسٹیٹیونسی کے لوگ ہیں. باقی 5% باقی اضلاع کے ہیں. ابھی آپ مجھے بتا دیں, اگر یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے یا ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مطلب ہر ایک وزیر اعلیٰ جو بنتا ہے نا, وہ تو پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے. وہ چیف ایگزیکٹو پورے صوبے کا ہوتا ہے, کہ ضلع کا, ایک اپنے حلقے کا نہیں ہوتا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں نا, جو اسکولیں بند ہیں, حکومتوں کی جو پرائرٹی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے خیال میں ایجوکیشن کا جو کل جو بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں, وہ میں ایگزیکٹلی فگر نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے پڑھا تھا, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, 18 سے 20 ارب روپیہ ہوں گے کل, اور سیکورٹی کے مد میں 80 ارب روپیہ. پھر ایجوکیشن کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بلکہ ہیلتھ کا تو ایجوکیشن سے بھی حالت بری ہے, اس کے لیے پتہ نہیں 12-13 ارب روپیہ رکھا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں بدامنی ہے, بلوچستان میں مطلب باتیں کرتے ہیں ایسے جیسے جو بات کرنے والے ہیں نا, یہ ابھی صوبے کو جنت بنائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو میں بجٹ کی بات کر رہا ہوں عربوں کی, یہ پورا کا پورا ایجوکیشن پہ خرچ ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. کرپشن ہوئی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور احتساب کا عمل ظاہر ہے کہ وہ تو کسی حکومت میں نہیں ہوا ہے. اگر احتساب کیا, یہ موجودہ حکومت اگر چاہے نا میں احتساب کروں, موجودہ حکومت, یہ جو 47 والے جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا پرانے, سب سے زیادہ یہ نرغے میں آ جائیں گے اس احتساب کے. تو ظاہر احتساب تو ہونا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ 15,000 ایئر ٹیچر, 48,000 ٹیچرز, 48,000. یقین مانیں کسی بڑے شہر کا, فرض کا میں آپ کو لاہور کی مثال دے دیتا ہوں. صرف لاہور شہر کے لیے میں ایک دن پڑھ رہا تھا 2.5 لاکھ اسکول ٹیچرز ہیں. یہ بہت پرانی بات میں کر رہا ہوں, اس کے بعد سارے بھرتیاں ہوئی ہیں. یہ جو 15,000 اسکولز کی آپ بات ادھر رپورٹ میں ہے کہ ٹوٹل 15,000 ہیں پورے بلوچستان میں. اسی طرح لاہور کے شہر کے لیے, لاہور کے وہ تقریباً 50 سے 60,000 سے زیادہ سرکاری اسکولز ہیں, وہ پرائیویٹ آپ رہنے دیں. بلوچستان کی کس معاملے پہ بندہ بیٹھ کے رویا کرے, سر پکڑ کے رو لے. ادھر مجھے قصہ یاد آتا ہے کہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ ہمارے گاؤں کا اسکول کافی سالوں سے بند پڑا تھا. تو گاؤں کے 4 بلوچستان کے میں کسی وہ اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت شورش سے سب سے زیادہ متاثر ہے. تو بقول شخص کے ہم 5-6 لوگ ڈیلیگیشن کی شکل میں اپنے ایم پی اے کے پاس گئے. ہم نے ان کو کہا کہ جی ہمارا اسکول سالوں سے بند ہے, تو کوئی ٹیچر کی جو ہے وہ بندوبست کر لیں آپ. اور جو اسکول کا ٹیچر ہے وہ
دوسرے شہر کسی بڑے شہر میں وہ شفٹ ہوا ہے فیملی کے ساتھ، اور سالوں سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ڈیوٹی دینے نہیں آتا۔ ایم پی نے ان کو کہا کہ میں اس ٹیچر کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر اور فیملی کے 50 ووٹ ہر انتخابات میں مجھے ملتے ہیں۔ یہ ایک منتخب ایم پی اے کی جب سوچ ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ایجوکیشن، ہیلتھ، ہر سیکشن، ہر شعبے کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ ابھی اس حکومت کا یہ امتحان ہے، موجودہ حکومت کا، جو اتنے بڑے دعویٰ، مطلب میرے خیال میں شاید کسی وزیر اعلیٰ نے اتنے بڑے دعوے نہیں کیے جتنے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ تو اگر ان اسکولوں کا معاملہ بھی حل کر لے نا موجودہ وزیر اعلیٰ، سمجھے اس نے صوبے پہ احسان کر لیا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔